सूरत हुजरात 26वें पारे में है। सूरत हुजरात 26वें पारे में है, सूरत फतह के आगे और सूरत काफ के पीछे 26वां पारा है। तो अगर 15 लाइनों वाला किसी के पास कुरान होगा तो ये 516 नंबर सफ़े पर ये मौजूद होगी। जी, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हम सब पर फजल है, उसका एहसान है। उस अल्लाह मालिकुल मुल्क ने हमें आज फिर अपनी किताब कुरान मजीद को सीखने के लिए फिर हमें जमा कर दिया है। हम मौजूद हैं अपने उस मालिक अर्ज़ व समावात की बात को समझने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको समझने की और मुझे बेहतर अंदाज में समझाने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पर जो आयत हम पहली पढ़ने लगे हैं उसकी फ़ोटो भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी हो जाए। आप आसानी के साथ वहाँ से ही देखें और आपको वहाँ से ही देख भी पाएँ कि जो भाई भी इसको होस्ट कर रहे हैं या तो मुझे होस्ट कर दें या फिर मुझे स्क्रीन शेयरिंग की इजाज़त दें। स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा मैं। जी, मिल गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपको पहली जो आयत है वो नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हुजरात और आयत नंबर 1। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। मैं आयत को फिर दोबारा पढ़ता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। आयत की जो अरबी है मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाही, मैं अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ, इब्तिदा करता हूँ। और रहमान, जो बहुत रहम करने वाला है अपनी मखलूक पर। और रहीम, जो बहुत ज्यादा मेहरबान है। मुझे एक मैसेज आया है, वालेकुम अस्सलाम, कि आवाज़ नहीं आ रही। आप पहले ये देखें सोबिया महमूद कि आपने ऑडियो ज्वाइन की है या नहीं की। अ, आपकी स्क्रीन के बाएं हाथ की तरफ सबसे नीचे एक छोटा सा आइकॉन है जिसमें सर और हेडफोन बना हुआ है। तो वो ज़रा एक बार चेक कर लें, उनको वहाँ पर नज़र आ जाएगा।
اگر وہاں پر وہ اسکرین پہ ان کو نظر آ رہا ہے ان کا مائک، تو پھر انہوں نے جوائن کیا ہے آڈیو. اگر مائک نظر نہیں آ رہا، ہیڈ فون نظر آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے وہ جوائن نہیں کیا ہوگا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ. الرحمن، جو بڑا ہی مہربان ہے، جو بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے، جو بڑا ہی اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. الرحیم، یہ الرحمن اور الرحیم یہ ایک ہی طرح کے دو نام ہیں، اور الرحیم کے اندر الرحمن سے زیادہ رحم کی اور زیادہ شفقت کی کا مطلب بنتا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے اس کام کو، اس قرآن مجید کو پڑھنے کی میں ابتدا کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. یا ایوہا، اے وہ لوگو، یا ایوہا، اے لوگو، الذین، وہ لوگ، کون لوگ، یعنی پہلے کہا گیا ہے یا ایوہا، اے وہ لوگو، آواز دی ہے، پکارا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے. کون لوگ؟ الذین، پھر آگے اس کی بیان کی گئی ہے اچھائی کہ کون سے لوگ. یا ایوہ الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو. اے لوگو، اے ایمان والو. یعنی یہ بات جب آپ ایک ذہن نشین کر لیجئے، جب بھی قرآن کے اندر یہ لفظ آتا ہے اے ایمان والو، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہمیں خصوصی طور پر اس حوالے سے ایک اثر ملتا ہے، ایک ان کا بیان ملتا ہے. تو فرماتے ہیں جب قرآن کے اندر یہ آئے یا ایوہ الذین آمنو آئے، تو پھر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو کسی خاص بات کی طرف حکم دیا جائے گا یا کسی خاص بات کی طرف سے منع کیا جائے گا. یعنی جب یا ایوہ الذین آمنو آ جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی خصوصی بات ہے جو خاص طور پر ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو ایمان والے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو تم ایمان لائے ہو، لا، نہ، تقدمو، آگے بڑھو، بینا، درمیان، یدئی، ہاتھوں، اللہ، اللہ، واؤ اور کے لیے آتا ہے، رسولی، ہم جانتے ہیں رسول کے لیے آتا ہے، ہی، اس کے، وا، اور، اتقو، اتقو، تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، ان، بے شک، اللہ، اللہ، سمیع، سنتا ہے، علیم، جانتا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ میں نے سنگل سنگل ورڈ آپ سے شیئر بھی کیا ہے، سنگل سنگل ورڈ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. سنگل سنگل ورڈ کا آپ کو بتایا اس لیے ہے کہ آگے اس میں سے بہت سارے الفاظ، آگے ہر صورت میں، ہر آیت میں کئی الفاظ آتے رہتے ہیں. تو آپ کو ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ کا مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ کہاں پر کیا کیا کہا گیا ہے. تو اب ہم اس کا وہ ترجمہ کریں گے جو آپ کو سمجھ آئے. یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اے مؤمنین کی جماعت، لا تقدمو، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور اللہ تعالی جاننے والا ہے. سمیع کا مطلب ہے سننے والا، علیم کا مطلب ہے جاننے والا.
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، تمہاری باتوں کو جانتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے تم نہ بڑھو، ان کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے ہم آج کا جو سبق ہے 2 آیات پر مشتمل، وہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہمیں اس میں سماجی پہلو پر جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ پھر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ میں نئی فوٹو پھر شیئر کر رہا ہوں۔ جی، ہماری دوسری آیت، پھر آگے مؤمنین کے لیے خاص حکم، یا ایوہا، اے لوگو، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، لا ترفعو، لا نہ، ترفعو، بلند کرو، اسواتا، آوازوں کو، کم، اپنی، فوقا، اوپر، صوتی، آواز، النبی، نبی کی، اور، لا نہ، تجہرو، بلند کرو، لہو، اس کے واسطے، اس کے لیے، بالقولی، بی، ساتھ، یہ وہی بی ہے جو بسم اللہ میں آیا ہے، بی ساتھ، القولی، بات کو، کا، مثال کے طور پر، مثلا جہری، بلند کرنا، بعضی، تمہارے بعض کا، کم، تمہارے، لام، لی، واسطے، بعضن، اپنے بعض کے، ان کے، تحبتا، ضائع ہو، اعمال، اعمال، کم، تمہارے، اور، انتم، تم، لا، نہیں، تشعرون، تم جانو۔ اب دیکھیں آپ اس کے اندر، پچھلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنو آیا تھا، اس آیت کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اس آیت کے اندر لا 3 بار آیا ہے، اور لا کا ہر جگہ مطلب نہیں ہے، تو یہ سنگل سنگل ورڈ یاد کرنا یا سمجھنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو قرآن کے اندر جہاں پر بھی یہ لفظ آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ترجمہ پتا ہوگا کہ کیا ترجمہ ہے۔ اب ہم سمجھ میں آنے والا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے لوگو جو ایمان والے ہو، یا اے ایمان والو، لا ترفعو، تم بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوقا، فوقا، اوپر، صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی بات سے، ولا تجہروا لہو بالقول، اور نہ ہی اس کے سامنے، نبی کے سامنے، اس طرح اونچی آواز میں بولو، کا جہری بعضکم لبعض، جیسے اونچی آواز میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا، تم نہ اونچی کرو، اصواتکم، اپنی آواز کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان کے سامنے
اونچی آواز میں بولو، جہری بعضکم لبعض، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جہری نماز، سری نماز، جو جہری نماز ہوتی ہے فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، جس میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، جس میں امام صاحب اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں جہری نماز۔ قرآن کے اندر وہی لفظ آیا ہے کا جہری، جیسے تم اونچی بولتے ہو، بعضکم لبعض، اپنے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ دو آیات ہماری آج کی تھیں، یہ ہم نے جو جن کا ہم نے لفظی ترجمہ سیکھنا تھا۔ کلاس ابھی ہماری یہ کلوز ہوگی، کیونکہ 10 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے یہ میسج آیا ہے، تو مزید تھوڑی سی بات کروں گا اس آیت کے حوالے سے، جو پہلی ہماری آیت ہے۔ تو پہلی والی آیت کو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بلکہ انشاءاللہ اس پر جو ہے نا، آپ کے جو گروپس ہیں، ان گروپس کے اندر جو آج میں نے یہ جو فوٹوز آپ کو شیئر کی ہیں، یہ فوٹوز بھی ساتھ اس گروپ میں آ جائیں گی۔ ہماری پہلی آیت، اور آج ہمارا جو پہلا، جو ہمارا ایک سبق، جو ہمارا سماجی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے جو ہمارا آنا تھا، اس کے بارے میں، تو وہ آج کی ہماری وہ پہلی آیت کے اندر ہے۔ سبق آپ نے دونوں آیات کا جو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ میں نے کر دیا ہے، اور یہ آپ نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ لوگوں نے سنانا ہے، بلکہ دوسری آیت کا بامحاورہ ترجمہ وہ پورا نہیں ہوا، وہ میں کر دیتا ہوں، پھر ہم کلاس دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جی آیت نمبر 1 اس لیے شو ہو رہی ہے کہ آیت نمبر 1 کے بارے میں اب ہم نے بات کرنی ہے، تو ویسے آیت نمبر 2 پہلے شو ہو رہی تھی، اگر آپ نے دیکھا ہو تو میرے خیال میں کلاس، ایڈمن ذرا بتائیں کلاس کے ختم ہونے میں کتنا ٹائم ہے، کوئی بھائی بتائے۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو جی، احسان بھائی لیفٹ کر دیں، کلاس کو اینڈ کر دیں یا کیا کریں، ہونے والی ہے کلاس لیفٹ ویسے بھی۔ احسان بھائی میں ہوسٹ نہیں ہوں، میں ہوسٹ نہیں ہوں، جو بھائی ہوسٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ 2 لوگ ہوسٹ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہم نے جو پڑھی ہے، اس کے اندر ایک سماجی جو چیز آج ہم نے پڑھنی ہے، جو سمجھنی ہے، ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔
اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آج جو ہم نے چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ جو آیت نمبر 1 سے جو ہم پر پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دین کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے سبقت اختیار نہ کریں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی چیز آ جائے، تو اس کے بعد اب ہم مزید کچھ اور اس پر بات نہ کی جائے گی۔ جی اسکرین میں شیئر اس آیت کی ہی کر دیتا ہوں، مزید تو اس میں کچھ شیئر کرنے والا نہیں ہے، تو یہ میں آیت آپ کو دے رہا ہوں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پوائنٹ آج لکھنا ہے وہ ہے احترام، ادب اور احترام۔ جو آپ کو احترام سیکھنا ہے، یا آپ ہیڈنگ نمبر لکھ لیں، ہیڈنگ نمبر 1 آپ کا ادب و احترام، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، اور اگر کسی بھی بات کے اندر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں ابھی آپ کو پتا، انتظار کیا ہے عمل کے اندر، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ ایک حدیث مل گئی ہے، آپ کو نبی کی بات مل جی وہ میری طرف سے لائٹ چلی گئی تھی، شاید اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک دو ممبران ذرا چیٹ میں بتا دیجئے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے، اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جب دین کی بات ہو، جب شریعت کی بات ہو، یا ہماری معاشرتی کوئی بات ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ جی اس معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے، آپ جاتے ہیں کسی امام سے، کسی بھی شخص سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، تو پھر جب وہ بتا دیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس حوالے سے کہ میری عقل کہتی ہے، وقت یہ کہتا ہے، زمانے کا جو اس وقت انداز ہے وہ یہ کہتا ہے، یہ پھر اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اجتہاد، اپنی بات، اپنی عقل، اپنا شعور، کسی بڑے کی بات، کسی چھوٹے کی بات، کسی امام کی بات، کسی ولی کی بات، کسی پیغمبر اور کی بات، کسی اور کی سنت، کسی اور کی بات اس وقت مانی جائے گی جب قرآن، جب حدیث، جب اللہ اور اللہ کا رسول اس بارے میں خاموش ہو۔ جب ایک بات ہمیں قرآن سے نہ ملے، ایک بات ہمیں نبی کے فرمان سے نہ ملے، تو پھر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، تابعین کو دیکھیں گے، تبع تابعین کو دیکھیں گے، ائمہ کرام محدثین کو دیکھیں گے کہ ایک بات کا کوئی واضح حکم جو ہے وہ ہم مثال دیتے ہیں، ایک چیز جو واضح حکم اور ایک چیز جو واضح حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واضح حکم موجود ہے کہ شراب نہیں پینی، قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے۔ اب ہم پتہ ہے کہ شراب نہیں پینی، اگر پتہ نہ ہو تو ہم کسی مسلمان سے یا کسی مسجد کے امام سے، کسی بڑے سے ہم پوچھتے ہیں
ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اس کو پتہ ہوگا، اس سے پوچھتے ہیں، یا مسجد کے امام سے یا جس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں جی شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں جی شراب حرام ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہے، یہ حضرت عمر کے دور میں شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے گئے ہیں۔ یعنی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع بھی کیا ہے اور حضرت عمر نے اس پر کوڑے بھی مارے ہیں۔ اب ایک چیز ہے ہمیں وہ کلیئر کٹ ملتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کے ٹائم پر ہم لیتے ہیں سالگرہ ہے، اب ہمیں سالگرہ ڈائریکٹلی نہیں ملے گا کہ سالگرہ منانا حرام ہے۔ اب ہم اس کو حرام کیسے کہیں گے، یا ہم اگر حرام کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اگر میں یا آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سالگرہ حلال ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی حرام ہے، آپ کہتے ہیں شیخ صاحب استاد جی کیسے؟ تو پھر میرا کام ہے آپ کو دلیل دینا۔ آپ کا یہ حق ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ جب سوال کریں تو پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا، آپ پوچھو، اللہ نے کہا ہے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ اہل ذکری، ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ پوچھو۔ جب آپ پوچھیں تو پھر میرا یا میری جگہ کوئی بھی ہو، اس کا کام ہے آپ کو بتانا اور دلیل کے ساتھ بتانا۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ جی یہ سالگرہ کیوں حرام ہے، آپ حرام کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا، تو میں پھر آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تو یہ کام کیا نہیں گیا۔ اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام کیے جانے سے، نہ کیے جانے سے تو کام حرام نہیں ہوتا، تو پھر کیوں حرام ہے؟ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کام کر رہے ہیں کیا اس کی جو مشابہت ہے وہ کہیں کفار کے اندر تو نہیں جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ کفار سے مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اور بہت سارے اچھے مقام جہاں پر مشابہت اختیار ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، اللہ کے نبی پہلے سے ہی 9 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 9 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دریافت کیا، پوچھا کہ بھئی یہ یہودی جو ہے یہ 9 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اس دن، تو اس لیے فرعون سے، تو اس دن ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ اس کی خوشی کے مقابلے میں ہم بھی خوشی منائیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اب وہ یہودیوں کی نکالی سے بچنا تھا روزہ رکھنے کے لیے، تو کیا کیا؟ نہیں جی 9 محرم کو، یہ 10 محرم جو آپ نے کہا ہے، روزہ 9 محرم کو ہی اللہ کے نبی رکھتے تھے، 10 محرم کو رکھتے تھے عاشورہ، بالکل آپ نے درست کہا۔ تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کی نقالی سے بچنے کے لیے کہا کہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ آئندہ سال اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، تو اس لیے آج ہم جو لوگ درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھا جائے اور یہودیوں کی نقالی بھی نہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ 9 کا روزہ اور ساتھ 10 کا روزہ رکھتے ہیں کہ یوم عاشور کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور انہوں نے یہودی اس حوالے سے روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام میں بھی یہودیوں کی نقالی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کیا کہا کہ ہم روزہ 9 کا رکھیں گے، اور آج جو لوگ درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ 9 اور 10 کو ملا کے روزہ رکھ لیتے ہیں، 9 کو بھی رکھتے ہیں، ساتھ 10 کو بھی رکھ لیتے ہیں۔ عبدالرافع بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، آپ نے تصحیح بھی کر دی ساتھ ہی۔ میرے اپنے طور پر اس کو میں، کیونکہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، وہ تاسے کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا تھا، تو یوم عاشور اور 10 کا روزہ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سالگرہ کن کا معاملہ ہے۔ تو سالگرہ جو ہے یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، جو وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، کیا کہہ کے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام، آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے،
اور وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، اور یہ برتھ ڈے ان کا کوئی معاشرتی معاملہ نہیں ہے، ان کا مذہبی معاملہ ہے، اس لیے ہم مسلمان برتھ ڈے نہیں مناتے۔ تو یہ مثال صرف دی ہے، ہمارا یہ کوئی پیٹرن نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل میں جائیں گے، لیکن کیونکہ مثال دی ہے ایک ایسی چیز کی جو چیز نہیں عبدالرافع بھائی، اس میں کوئی بھی معذرت والی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، بالکل آپ کو جو آپ نے کہا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، حق بات جہاں جیسے ہو اس وقت بیان کرنی چاہیے، معذرت کی کوئی بات نہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جو آج ہمارا ایک معاشرتی سبق کہ دینی احکام کو بیان کرنے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے صرف سبقت ہی اختیار نہیں کرنی، بلکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر چونکہ چنانچہ اگر مگر اپنی بات، اپنے باپ کی بات، اپنی ماں کی بات، اپنے والد کی بات، اپنے امام، اپنے جو مسجد کا امام ہے اس کی بات، پھر کسی کی بات نہیں، پھر میرے پیر نے کہا، میرے بزرگ نے کہا، میرے بڑے نے کہا، میرے والد نے کہا، جیسے کہ پردہ کے بارے میں حکم آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیں، تو ہم یہ کہیں نہیں جی آج کا زمانہ مانتا نہیں ہے، یہ پتھر کے دور کی بات ہے، یہ جو ہے وہ عقل، پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ہم ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے، زمانہ کوئی بھی ہوگا اس حکم سے اوپر نہیں جائیں گے ہم۔ لا تقدموا، اے ایمان والو، اب ہم ایمان والے بھی ہیں، اللہ کے رسول پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، پھر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر یہ حکم اسپیشلی ہمارے لیے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ کیوں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم اس آیت سے بالکل برعکس چلے جاتے ہیں، ہم پھر ایمان والے نہیں رہتے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہمارا سبق آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کر لے، یا کوئی مائک آن کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ اس کو مائک آن کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ میں دوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے، میرے والدین انتظار کر رہے ہیں، تو 10 منٹ آپ لوگوں کے پاس ہیں، جو کوئی کہنا چاہا۔ جی نہیں میرے بھائی، کوئی سب کو تو لسانی نہیں ہوئی، سید عبدالرافع بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بات کر رہا ہوتا ہے فلو میں، تو منہ میں بات، ذہن میں کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، منہ سے کچھ اور نکل رہی ہوتی ہے، تو چیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہوئی ہے آپ نے استعمال کی، اور مجھے فٹافٹ جو ہے وہ نظر آ گیا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو برکت دے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فی علمک۔ جی کسی بھائی کا، کسی بہن کا سوال ہو سبق کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 آیات میں نے آپ کو آج پڑھائی ہیں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی ٹائم اگر ہمارے پاس، تو میں بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ اس کی عربک جو ہے وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تم پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اسی طرح سے جس طرح تم آپس میں اونچی آواز سے بولتے ہو، نبی کے ساتھ اس طرح اونچی آواز میں نہ بولو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں
وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو۔ تو اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولو جس طرح تم آپس میں بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہ ہو۔ ان دو آیات کا کل میں نے سننا ہے جیسے جو سمجھ میں آنے والا ترجمہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، تم بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ ٹھیک ہے، میں لفظ با لفظ جو سنائے گا وہ تو بہت اچھا بچہ ہوگا ہمارے لیے، اور جو لفظ با لفظ نہیں سنا پائے گا وہ کم سے کم اتنا، یعنی جو ایسے سنائے گا یا ایھا، اے الذین، لوگو، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وہ تو بہت بیسٹ ہوگا۔ لیکن سمجھ میں آنے والا ترجمہ جو آپ کو، مجھے پتہ چلے کہ آپ نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو مجھے یہ سمجھ آئے کہ آپ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اور مجھے یہ بھی سمجھ آئے کہ آپ کو یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ آتا ہے۔ اس طرح سے میں نے لازمی سننا ہے۔ جو فوٹوز میں نے آپ کے ساتھ 2 شیئر کی تھیں وہ میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر، اور اس کا جو بامحاورہ ترجمہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، سیم یہی ترجمہ انشاءاللہ آپ کو لکھا ہوا بھی آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر، دونوں گروپس، جو خواتین کا ہے اس کے اندر بھی، جو جینٹس کا ہے اس کے اندر بھی مل جائے گا۔ یہ آپ ڈاکٹر یاسمین کواس کا سوال ہے، اگر والدین بیٹے کو بیوی کو خرچ دینے سے منع کریں اور بیٹے کے والدین بات ماننی چاہیے بیٹے کو، یعنی والدین بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ بیوی کو خرچ نہ دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر یاسمین، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ ایک قانون کو سمجھ لیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان کرتے ہیں وَتَعَاوَنُوا فِي الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا وَتَعَاوَنُوا، ایک منٹ میں ذرا آیت نکال لوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کیا جائے گا، بات مانی جائے گی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کیا جائے گا، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی بات بھی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے اس کی سزا اتنی ہی بڑی ہوگی، لیکن اللہ نے کہا ہے شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، بر نیکی کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے ڈرنے والے کاموں کو کہتے ہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا جائے گا۔ اب والدین جو بیوی کو خرچ دینے سے منع کرتے ہیں تو یہ نہ تو نیکی کا کام ہے، جب انسان کی شادی ہو گئی تو پھر جب انسان کی شادی ہو گئی، یہ جو ابھی سوال آیا ہے وہ میں ابھی دیتا ہوں جواب آپ کو، میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں۔ جب انسان کی شادی ہو گئی تو بیوی کا خرچ، بیوی کا نان نفقہ، بیوی کا لباس، اس کا جو پہننا ہے، اس کا جو اتارنا ہے، اس کے دھونے کا سامان ہے، یعنی بیوی کی ذات سے متعلق جتنے بھی لوازمات ہیں، اس کی جتنی بھی شرعی طور پر ضروریات ہیں، اس کے کھانے پینے کی، اس کی رہائش کی، اس کے باتھ روم کی، اس کے کچن کی، وہ کپڑے پہننے سے ہو، وہ کپڑے اتارنے سے ہو، وہ کپڑے دھونے سے ہو، وہ کمرے کی لائٹ کے ہو، وہ کمرے کا جھاڑو تک، ہر ایک چیز شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی نے کیا کھانا ہے، بیوی نے کیا پینا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور شوہر نے اس کو پورا کرنا ہے۔ والدین اگر اس بات کو روکتے ہیں تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے، والدین کی بات، یہ حق نہیں ہے، یہ بات نہیں مانی جائے گی اور بیوی کا خرچ پورا کیا جائے گا۔ ایک شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے، اس کے لیے علیحدہ ایک کم سے کم کمرہ اس کا الگ ہونا چاہیے، اس کی پرائیویسی والی جگہ الگ، اگر گھر کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس کی پرائیویٹ جگہ، اس کا ایک کمرہ، ایک واش روم، ایک کچن اس کے لیے ہونا چاہیے، چاہے کھانا ساتھ کھاتے ہوں، کھانا جو ہے وہ پوری ایک فیملی کا اکٹھا بنتا ہو، تب بھی بیوی کا ایک باتھ، بیوی کا ایک کچن اور بیوی کا ایک کمرہ، یہ الگ اس کی ضرورت ہے اور یہ شوہر پر فرض ہے کہ پورے کرے۔
یہ نعمت کا سوال ہے قرآن دو آج کیسے بیکاز دیکھیے جی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو آیت لکھی ہوئی آئے گی بھی، میں نے پڑھائی بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ ابھی جو آپ کو آج ایک سماجی ذمہ داری بتائی ہے وہ اس کا تعلق صرف آج کی آیت کے ساتھ تھا، آیت نمبر 1 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یاد آپ نے دونوں آیات کرنی ہے، کیونکہ نیکسٹ بٹ جب ہم کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ آگے مزید جو اگلی آیت کو ہم جب ساتھ ملائیں گے تو انشاءاللہ وہ جی صدف آپ آف کر سکتی ہیں، آپ جا سکتی ہیں، سبق آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب ہماری اگلی جو آنی ہے جی ضروریات پوری کرنے کے باوجود بھی بیوی پیسے مانگتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز چیز ہو تو دی جائے، ناجائز چیز ہو تو نہ دیا جائے۔ بیوی اگر فضول خرچ ہو تو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، قانون یاد کر لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کیا جائے گا، مدد کی جائے گی، اس کو پیسے دیے جائیں گے یا کچھ بھی۔ اگر نیکی کا کام نہیں ہے، اچھائی کا کام نہیں ہے تو پھر نہیں دیے جائیں گے۔ جی مزید کسی کا کوئی سوال، ورنہ میں کلاس کو کلوز۔ جی عبدالرافع بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تمام ممبران جو ہیں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔